बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से दिन ब दिन आप देख रहे हैं कुत्तों के काटने के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक वाकया आया था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था। टाउनशिप में एक बच्ची को आवारा कुत्ते ने काटा और वो जान की बाजी हार गई। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुहिम चलाई जाए और ऐसे कुत्तों से जान छुड़वाई जाए, क्योंकि दिन ब दिन ये कुत्ते बहुत ज्यादा सड़कों पे आपको नजर आते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुत्तों को मारना एक गलत बात है, ये गैर इखलाकी है, इंसानियत के खिलाफ बात है और अदालती अहकामात के भी खिलाफ है। तो हमने जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में कि किस तरीके से ये गलत है, क्या इंसानी जान को बचाना जरूरी नहीं है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अहमद बलोच मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। कालम निगार व समाजी शख्सियत मलिक सलमान ने हुकूमती सतह पर कुत्तों के कत्ले आम को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के खिलाफ केस दायर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस इसहाक खालिद की अदालत में इस हवाले से अहम केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार मलिक सलमान का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के हुक्म के बावजूद कुत्तों का कत्ले आम तौहीन अदालत है। पंजाब हुकूमत को न सिर्फ कुत्तों को मारने से रोका जाए बल्कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर्स पर तौहीन अदालत और मासूम जानवरों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कुत्ते हजारों साल से इंसान के साथ रहने के आदी हैं। बेघर कुत्तों के कत्ले आम से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। इंसान दोस्त जानवर कुत्ते की नस्ल कुशी इंतहाई जालिमाना फैसला है। आतिशी असला और जहर से कुत्तों को मारना सफाकियत है, जबकि दूसरी जगह हर दूसरे रोज आवारा कुत्तों के काटने से हलाकतों का मसला भी इंतहाई संगीन और अपनी जगह मौजूद है, जिसके बायस इस मसले का बेहतर और दरमियानी हल इंतहाई जरूरी है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अहमद बलोच से जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा किस तरीके से ये जो आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम का एक सिलसिला शुरू हुआ है, आप क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फजाइल फॉर हैविंग मी इन योर शो। और गुजारिश ये है कि ये इतना हसास मामला है, इसमें एक जानिब जो है वो समाजी रहनुमा आ जाते हैं और दूसरी जानिब स्टेट आ जाती है। ये इस तरह है कि अगर आप इसे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक इसको देखें तो तकरीबन 2024 जनवरी से मार्च 2026 तक 5,14,000 जो वाकयात हैं कुत्तों के काटने के वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम जाएं और देखें गली मोहल्लों में बहुत से ऐसे वाकयात देखते हैं कि जहाँ पे बच्चों को काट लेते हैं और फिर वहाँ पर वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं होती। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि भी अगर इसे ओवरऑल देखें तो इस हवाले से एक जाने तो ये मौक़िफ़ है कि जनाब इन्हें कुत्तों को या तो फिर शहरों से दूर निकाल दिया जाए, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इन्हें बिल्कुल मारा ना जाए, तीसरा मौक़िफ़ ये आ जाता है कि अगर इन्हें नहीं मारेंगे तो ये इंसानी जानों के लिए इतराज़ कर देते हैं। अब ये पूरे सिनेरियोज में अगर आप तवज्जो करें तो इसमें आपको पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा मिडल वे सोल्यूशन निकालना नागुज़ीर हो चुका है, वरना इंसानी जानें इसी तरह ज़ाया होती रहेंगी। अब इस हवाले से जो मलिक नुमान हैं उन्होंने सलमान माफ कीजिएगा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मलिक सलमान समाजी कारकुन हैं और कॉलम निगार भी हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक सलमान, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आपने हाल ही में कोई अभी जो है केस जो है दायर किया है हुकूमत पंजाब के हवाले से, कुत्तों को मारने की मुहिम के हवाले से आपने ये केस दायर किया है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया आपने इसमें? जी, मैंने रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की है पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इन्होंने गुज़श्ता को 1-2 माह में जो बेज़बान और बेघर कुत्ते हैं उनको इतनी बेदर्दी से मारा है, जहर दे के मारा है, उनको फायरिंग करके मारा है, तो ये उनकी नस्ल कशी कर रहे हैं जो किसी तौर पे जस्टिफाइड नहीं। कुत्ते हजारों साल से इंसानों के साथ रहने के आदी हैं, उनके साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। आप खुदा न खासा 1-2 वाक़यात में अगर कुत्तों ने किसी को काटा है तो उसको बुनियाद बनाकर आप उनकी पूरी नस्ल कशी नहीं कर सकते। और एक चीज मैं बार बार दोहराता हूँ कि आप हिस्ट्री उठा लें, तारीख़ इंसानी में आज तक किसी सेहतमंद कुत्ते ने किसी शहरी को नहीं काटा। जिसने भी काटा है वो उस कुत्ते ने काटा है जिसको पहले हमने पत्थर मारे हैं, जख्मी किया है, किसी गाड़ी के नीचे दिया है तो बौला हो गया। ये अलग तरह से उनकी बीमारी है कि अगर वो जख्मी होते हैं, उनका इलाज नहीं होता तो उनमें बौलापन आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेहतमंद कुत्तों को भी मारना शुरू कर दें, आप बेदर्दी से एक एक कुत्ते को खात्मा शुरू कर दें, उनको जहर दें, उनके गोलियां मारें, उन कुत्तों की बेचारों की माओ को मार दें, किसी के बच्चे मार दें।
تو یہ جو سوسائٹی پہ ظلم کر رہے ہیں, اس ظلم کے خاتمے کے لیے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے. ملک صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ماضی کی بات کریں تو ٹاؤن شپ پہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا جس میں ایک یہ آوارہ اسٹرے ڈاگ جس کو آپ کہتے ہیں, اس نے ایک بچی کو کاٹا اور وہ جان کی بازی ہار گئی. آپ کی نظر میں وہ فوٹیجز بھی سامنے ہیں, آپ کی نظر میں کیا اس بچی نے اس کتے کو پتھر مارے تھے یا اس کو روٹی نہیں دی تھی؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میڈم, میں نے اسی واقعے پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. آرٹیکل میں نے پنجاب گورنمنٹ کے اہم لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا. میں نے اس سوسائٹی میں خود گیا تھا, میں نے وہاں پہ باقاعدہ سرچ کی تھی, اور وہ کتے جس نے کاٹا تھا وہ زخمی تھا. چند دن قبل ایسا ہوا کہ وہاں پہ کسی گاڑی والے کے نیچے وہ اس کو سایہ سمجھ کے اس کے نیچے لیٹا ہوا تھا, ایک گاڑی والے نے اس کو کچل دیا تھا. کچلنے کے بعد وہ زخمی ہوا تو وہاں کی مقامی سوسائٹی کے لوگوں نے اس کو مسلسل پتھر مارے, وہ زخمی کیا بجائے اس کا علاج کرانے کے, جس سے وہ 2-4 دن بعد بولا ہو گیا. اور عید کے اگلے دن کا یہ واقعہ ہے. تو یہ سوسائٹی کے لوگوں نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ یہاں کے آوارہ جو بچے تھے وہ اس کو راہ چلتے مارتے تھے, اور اسی بولان میں اس کو یا اسی ڈر میں کہ شاید یہ بچی بھی خدا نہ اس کو مارنا کرتی, جب وہ بولے ہو جاتے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے بیماری کا شکار ہے. لیکن اس کتے کی بھی رپورٹ یہی ہے, پورے آپ سوسائٹی سے آپ بھی کنفرم کر لیں, میں نے بھی سرچ کی تھی کہ وہ زخمی کتا تھا اور وہ اس کے بعد بولا ہو گیا تھا. روٹین میں کسی صحت مند کتے نے پوری ہسٹری میں کسی کو نہیں کاٹا. تو اس کا دیکھیں, اس کا قصوروار نہ وہ بچی تھی, اصل قصوروار یہ گورنمنٹ ہے, اصل قصوروار ڈپٹی کمشنر ہے, اصل قصوروار اسسٹنٹ کمشنر ہے, ایم سی ایل ہے, لائف سٹاک ہے. جس لائف سٹاک نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور ایم سی ایل پیسے کھاتی ہے, اسی سارے فنڈز کھاتے ہیں جو ریبیز کے نام پہ, تو وہ ان کا علاج کیوں نہیں کیا لوکل گورنمنٹ نے؟ سزا تو ملنی چاہیے تھی اسسٹنٹ کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو, لوکل گورنمنٹ کو, لائف سٹاک والوں کو, کہ آپ نے خدا نخواستہ وہ کتا اگر زخمی ہو گیا تو اس کا علاج کرتے, یا اگر وہ بولا ہو گیا تھا تو اس کو کہیں طلب کر دیتے. ملک سلمان, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز کے آپ نام لے رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں گے آیا وہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کتا جو ہے وہ جو ہے اس کو کوئی چیز لگ کے وہ زخمی ہو گیا ہے, وہ باولا ہو گیا ہے؟ اب آج کل آپ روڈز پہ دیکھیں اتنے سارے اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں, اب ساروں کے ساتھ یہی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں مارنا چاہیے؟ ڈی سی کے پاس ایک مین پاور ہے, اس کے پاس ہر جگہ پہ, ہر تحصیل میں اسسٹنٹ کمیشن ہے, ہر تحصیل میں ایک ٹی ایم او ہے, تحصیل میونسپل آفیسر ہے, ایک ایم سی کا میونسپل آفیسر ہے, ہر ان کی یو سی میں ایک یونین کونسل کا سیکرٹری ہے, یونین کونسل کا چیئرمین ہے, پوری ان کے پاس ٹیم ہے یو سی وائز, اور ان کے پاس سارے اختیارات ہیں. چیز کا مینڈیٹ ہے. 2021 میں گورنمنٹ نے ایک اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی بنائی تھی جس میں یہ کتوں کو مارنا جرم قرار دیا گیا تھا, اور یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہر یو سی لیول پہ ایک کمیٹی بنے گی, کمیٹی اینیمل کو باقاعدہ ویکسینیشن کرے گی, ویکسینیشن کے بعد ان کو سوسائٹی کا حصہ بنائے گی, اور خدا نخواستہ کوئی ریبیز کا شکار ہے تو اس کو علاج معالجہ کیا گیا, اس کو سیٹر فراہم کریں گے. یہ 2021 کی پالیسی ہے, اس پالیسی پہ عمل نہیں ہوا تو عمل نہ کرنے والے مجرم ہے نا, نہ تو سوسائٹی کا قصور ہے نہ ان کتوں کا قصور ہے. اچھا ملک صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب جو اسٹیٹسٹک ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سال 2024 جنوری سے لے کر مارچ 2026 تک 5,14,599 کیسز اس حوالے سے رپورٹ ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی بڑی فگر ہے کہ جسے فگر آؤٹ کرنا ہی ایکچولی مشکل ہوگا کسی بھی ضلعی انتظامیہ کے لیے, چاہے وہ پنجاب میں آپ لاہور کی ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں یا کسی بھی ضلع کی ایڈمنسٹریشن ہو؟ سر آپ کے فگر کو میں ویلکم کرتا ہوں, لیکن اسی فگر کے ساتھ آپ نے ایک اور فگر بھی ضرور تلاش کرنا ہے کہ جب سے یہ کتا مہم شروع کی گئی ہے پچھلے 2 سال سے, 2 سال پہلے کے دکھا لیں, پورے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اتنے واقعات نہیں ہوئے جتنے 2 سال میں ہوئے ہیں. اب 2 سال میں کیوں ہوئے ہیں؟ انتظامی افسران نے کیا کیا, کتوں کو فائرنگ کر کے مارنا شروع کیا. اس فائرنگ میں جو مر گیا ہے کتا مر گیا, جو زخمی ہوا زخمی ہو کے بولا ہو گیا, اس نے شہریوں کو کاٹا. اب انہوں نے ایک سٹکنی نام کا زہر دیا کتوں کو, جس نے پورا زہر کھایا وہ مر گیا کتا, جس نے تھوڑا کھایا ہے وہ اس سے بولا ہو گیا ہے. تو یہ مجھے میرے آف دا ریکارڈ کوئی 10 ڈی سی سے بات ہوئی, ڈی سی نے خود اس بات کو مانا ہے کہ جب سے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے ہماری نیگلیجنسی کی وجہ سے یا اس کتا مار مہم کی وجہ سے کاٹنے کے واقعہ میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ان میں شدت پسندی آ رہی ہے کیونکہ ہم ان کو فائرنگ کر کے مارتے ہیں. تو جب یہ نہیں کرتے تھے تو یہ واقعات پورے سال میں اکا دکا ہوتے تھے. اب ہزاروں انداز میں اس لیے ہونا شروع ہوئے کہ ہم نے ان کو بربریت کا شکار کرنا شروع کیا. یہ ڈی سی کے اپنے بیان ہیں جو کچھ تھوڑا سا درد دل رکھتے ہیں.
نہیں لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اگر آوارہ کتوں کو نہ مارا جائے ملک سلمان تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوٹ سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیسہ مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہے. ہمارے حکمرانوں نے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پورا ایک محکمہ بنایا ہے. وہ محکمہ کس لیے؟ وہ اسی لیے کہ ان کو ویکسینیشن کریں. ان کو ویکسینیشن اگر ناکام ہوتی تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے نا، شہریوں کی نہیں. حکومت کی فرض ہے کہ ان کتوں کو ویکسینیشن کریں. تو ان سارے کتوں کو لے کے کہاں چلے جائیں، کہاں لے کے جائیں؟ ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا نہیں؟ میڈم کہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سڑک پہ دنیا بھر میں جسے اسٹرے ڈاگ کہتے ہیں، بیسیکلی وہ ہوم لیس ڈاگ ہیں، وہ سوسائٹی کا حصہ ہیں. مجھے 3 دن پہلے ایک پوسٹل گروپ کے بڑے سینئر افسر کی کال آئی، گریڈ 21 کے افسر، انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ میں ہمیں لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ ان ممالک میں بے شمار پاکستان سے زیادہ اسٹرے ڈاگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ قانون کا ان کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ آتے ہیں ہمارے پاس سمہاؤ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ویکسینیشن ہوتی ہے. وہ نیور بائٹ، بلکہ بعض کا کھیلتے ہیں ہمارے سامنے، کھیلتے کودتے ہیں. پاکستان میں کتا کاٹنے کی واقعات کی ذمہ دار حکومت ہے جو ان کو ویکسینیشن نہیں کرتی. ویکسینیشن میڈم وہاں ڈالے، ویکسینیشن کے بعد کوئی کتا آپ کو نہیں کاٹ سکتا. یہ ویکسینیشن اسی چیز کی ہوتی ہے. اچھا ملک صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ بیسیکلی یہ ہر ایک انسان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی انسیت رکھتا ہے جانوروں کے ساتھ. اب آپ مجھے پریکٹیکلی یہ بتائیں کہ آپ اگر کتوں کے ساتھ فیملیئر ہیں، یو نو ہاؤ ٹو ٹیکل دیم، اور میں نہیں ہوں تو اگر وہ میری طرف آئے گا یا میری طرف شاؤٹ کرے گا، بارک کرے گا تو آئی ول ہینڈل ہم. اور مطلب وہ پھر اگر میں اس کو نہیں دور بگاؤں گا، اگر اسے میں وٹا نہیں ماروں گا یا اگر اسے میں اپنے سے دور نہیں کروں گا تو وہ میری طرف لپکے گا. تو اسے مطلب کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ کتا اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن آپ اسے پھر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ کتے لپتے وہ ہیں عموماً، یہ جیسے عادت بھی انسان کی طرح اٹیکٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے. سم ہاؤ پھر وہ امید رکھتے ہیں، آپ کی طرف چل کے آتے ہیں پیار سے، کہ جب بات وہ کر کے اپنا درد بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دے دو، یہ پانی دے دیں، مطلب آپ 15 پیار سے چلتے چلتے آگے آپ کو کاٹ لے. لیکن سر اب دیکھیں نا اس میں تھوڑا سا اس سے لوجیکلی دیکھیں کہ اس سے ایک معاملے میں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ اس کی ٹینشن کیا ہے. مطلب میں فیملیئر نہیں ہوں نا، اگر آپ کتے پالتے ہیں. دوسرا ملک سلمان اگر آپ باہر کی سوسائٹی کی بات کریں تو انٹرنیشنلی ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے لوگوں کے پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی آتے ہیں، ان کو وہ اتنے اچھے طریقے سے ٹیکل بھی کرے. تو اسٹرے ڈاگز ویسے پھرتے کبھی بھی میں نے روڈز پہ نہیں دیکھے. نو میم، آپ یو ایس اے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرے ڈاگ ادھر ہیں. ایون ڈیٹ آپ یو اے چلے جائیں، ہمارے ہمسایہ ملک میں ہیں، ہر کنٹری میں اسٹرے ڈاگ ہے. میرا کوئی ایسا دنیا کا کنٹری جہاں اسٹرے ڈاگ نہ ہو. اچھا میرا تو ابھی تک انٹرنیشنل ٹریول میں کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا. ہاں لوگوں نے پیٹ ڈاگز رکھے ہوئے، وہ ضرور ان کو لے کر آتے ہیں، واک بھی کراتے ہیں، گھماتے پھر. آپ تھوڑا سا اس کو گوگل کر لیجئے گا، آپ کو ہسٹوریکل دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرے ڈاگ یو ایس اے میں ہے، چائنا میں، جاپان میں، ویتنام میں، سب میں، اور بڑی کوانٹٹی میں، لاکھوں کی تعداد میں. صرف یو ایس اے میں 9 کروڑ اسٹرے ڈاگ ہیں. اوکے اوور ٹو احمد بلوچ کوسچن کہ اگر انٹینشن کی ہی بات کر لیں، ایک انسان ڈرتا ہے، اس کو جانور، میں خود پرسنلی پیٹس نہیں پسند کرتی، ٹھیک ہو گیا، میں ڈرتی ہوں، اور اگر میرے پاس ہی کتا آ رہا ہے اور باقی اس کی انٹینشن ہمیں نہیں پتا کس انٹینشن سے آ رہا ہے، اور اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ہم تو ڈر کے ظاہری بات ہے اس کو پیچھے کو بھگائیں گے نا، جو آلٹرنیٹ ہمیں ملے گا ہم بھی یوز کریں گے. میم اس میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صرف کتے کو ویکسینیشن کرتے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس بھی چل کے آتا ہے نیور بائٹ. صرف ایک ویکسینیشن اس کو بائٹ کرنے سے روک دیتی ہے، ایک ویکسینیشن. چلیں یہ تو حکومت وہ ویکسینیشن کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا یہ تو ہو گیا حکومت کے ضلعی انتظامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب جو جسٹس خالد اسحاق ہیں، انہوں نے کیس منتقل کیا ہے جسٹس حسن نواز مخدوم کو. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ حسن نواز مخدوم صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو کب سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کیا احکامات دے رکھے ہیں؟ حسن مخدوم صاحب تو کوئی لاسٹ میں 4-5 ماہ سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس پہ اسٹرکٹلی منع کیا کہ کسی بھی آپ ہوم لیس اسٹرے ڈاگ کو بلا وجہ نہیں ماریں گے. خدا نخواستہ کوئی جینوئنلی ریبیز کا شکار ہے یا ایسا ہے، ادروائز یہ مارنا جرم قرار دیا گیا ہے، اور گورنمنٹ نے ان کو انڈرٹیکنگ دی ہے، باقاعدہ حلف دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے.
اور یہ پنجاب گورنمنٹ کی ذہنی انتظامیہ ڈیلی اس حلق کی خلاف ورزی کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری جو ستھرا پنجاب کی گاڑیاں ہیں ان میں کوڑے سے زیادہ کتے مار کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اچھا ویسے آپ کے پاس اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا کوئی ڈیڈیکیٹلی کوئی ایویڈنس ہوگا؟ جی میرے پاس بے شمار فوٹیج ہے. ایون آپ سوشل میڈیا کھیل لیں, وہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل این جی اوز نے اس تصویر کو وائرل کر کے دیکھا ہے. آپ یہ بلٹ سے مار رہے ہیں اس کی تصویریں, ان علاقوں کی ویڈیوز آئی پڑیں جن علاقوں میں یہ پکڑ کے لے جا کے ان کی کلنگ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہزاروں تعداد میں ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. ملک سلمان, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی احمد, آپ دیکھیں اب ان کا یہ موقع کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط انٹینشن سے نہیں آتا, لیکن اس میں ایسے وہاں موجود ہیں کہ جو آپ کو مجھے بہت سے اور لوگوں کو تذبذب کا شکار کر دیں گے. ایکچولی یہ اتنا سچ ایزی نہیں ہے جتنا ملک صاحب فرما رہے ہیں. آئی ڈو ایگری کہ وہ انسان ایک ڈرتا ہے, وہ کیسے سمجھ لے گا کہ میرے پاس کتا آ جائے اور وہ کچھ نہیں مجھے کہے گا. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ ان کا بھی سٹینس کو تھوڑی دیر کے لیے درست تسلیم کر لیں کہ نہیں کتوں کو نہیں مارنا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کسی بھی محلوق کو نہیں مارنا چاہیے, کسی بھی جاندار کو نہیں مارنا چاہیے, کسی کو بھی جاندار کو نہیں مارنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اسے ویکسینیشن کر کے اور پھر ایک نئے سرے سے ایک اپنے اوپر تلوار لٹکائی رکھیں, میرے نزدیک اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اگر آپ اسے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ایک تو افزائش اس کی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جیسے جیسے ان کے بچے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد معاملات. آپ اب مجھے بتائیں کہ لاجیکلی میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, آلدو کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے کتوں کے ساتھ, مطلب انسیت ہے یا آپ اسے کہہ لیں کہ میں انہیں تھوڑا سا ٹیکل کر سکتا ہوں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو آپ نے 1-2 فٹ کے قریب بھی آ جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں. اچھا اسی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میں نہیں پسند کرتی. چلیں آپ ہی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کے پاس آئے گا, آپ کیا کریں گی؟ آپ کا جو فور اٹینشن ہوگی کہ آپ کسی چیز کو پکڑیں یا اسے ماریں, یا آپ کو بھاگنے کی کوشش کریں گے. آپ نے اور بھاگنے کی کوشش کرو وہ اور تیز بھاگتا ہے آپ کے پیچھے. تھینک یو ویری مچ. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پیچھے وہ بھاگے گا then you have to take steps. آپ نے اپنی جان کو, لائف کو سیو کرنا ہے. اب اس میں جو بنیادی کنسرن ہے, دیکھیں میں اگین یہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں, مجھے اس بات کے کوئی ملال نہیں ہے کہ اگر آپ نے کتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے ضرور بنائیں. ہم ان کے ڈیسیژن کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لائکنگ ہے ڈس لائکنگ ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہتا ہوں پھر آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کے پاس, آپ کے پاس گورنمنٹ میں کچھ ایسی جگہیں ہونی چاہیے جہاں پہ انہیں آزاد چھوڑ دیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ گلی محلوں میں دیکھیں. گلی محلوں میں آپ کو گوشت کی دکانیں بھی ملیں گی, گلی محلے میں آپ کو دیگر جو ایسی دکانیں ہیں جن کے قریب یہ کتے زیادہ آ کے اسٹریٹ ڈاگس بیٹھتے ہیں, وہ جب آپ کو ملتے ہیں تو وہ انہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کے پاس بیٹھنے کی. اور پھر وہ جب بچے, آپ تو چلیں پھر بھی ایک مطلب ایک ایج میں ہے, لیکن جب بچے ان کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بچے مزید سکیئرڈ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال میں کہ یہ, اور اکثر جگہوں پہ تو اسٹرے ڈاگ کا پورا وہ جھرمٹ جیسے آپ کہہ لیں گروپ ہوتا ہے پورا, وہ پورا آتا ہے اور کٹھے ہی بھاگتا ہے. آپ کی اگر آپ گاڑی میں بھی گزرے فار انسٹنس تو گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی انٹینشنز آپ کے لیے ٹھیک ہیں؟ بالکل. اس ایک تو میرا اس ایک بنیادی چیز میں کنسرن ہے کہ انٹینشنز کو آپ کس طرح سے فائنلائز کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹینشن ٹھیک ہے, اس کی ٹینشن نہیں ٹھیک, کیونکہ میں تو اس چیز کو جانتا بھی نہیں نا. مطلب اگر میں فیس سے آپ کے نہیں آہذ کر سکتا کہ آپ کی ٹینشن کیا ہے, اور دوسرا میرے فیس سے نہیں. احمد میں آپ کو یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کے پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں, آپ ان کو ان کے پیٹ فوڈ کھلاتے ہیں, آپ ان کو ایسا کچے گوشت نہیں کھلا رہے ہوتے, کچی چیزیں ان کے آگے نہیں رکھ رہے ہوتے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں کاٹتے. اس میں گزارش کرتا چلوں, میرے ایک بڑے ہی پیارے دوست ہیں شارون گل, وہ انہوں نے کتے گھر میں پال رکھے ہیں, ان کے پیٹ ڈاگز ہیں. اچھا میں ان کے گھر متعدد بار جاتا میرا جانا آنا لگا رہتا ہے. تو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں, آلدو کہ وہ میری فیس سے فیملیئر ہیں, لیکن دے آلویز بارک, ٹھیک ہے. جب وہ بارکنگ کرتے ہیں تو میں پھر میرے اکثر و بیشتر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ میرے سے فیملیئر نہیں ہے, اور پھر یہ کیا اگر میں حادثاتی طور پہ آپ کے مطلب گھر میں انٹر ہو جاؤں گا تو کیا یہ مجھے کاٹیں گے؟ تو آپ مجموعی طور پر دیکھیں, اگر میں کچھ لمحے کے لیے ملک صاحب کی بات کو درست بھی تسلیم کر لوں تو مجھے بتائیں کہ باہری کی دنیا میں کتوں کو منہ کو آگے سے بند کیوں کیا جاتا ہے؟ although کہ they are the pet dogs. اگر وہ
پیٹ ہونے کے باوجود, بغیر زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ کاٹ سکتے ہیں, تو پھر یہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہیں ان کا مطلب کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ ڈاگ لورز بھی ہیں, اینیمل لورز ہیں, ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کی اپنی اپنی ٹائپس ہیں, لائکنگ ہے, ڈس لائکنگ ہے. جہاں تک ان کا یہ ایک ہے پوائنٹ آف ویو کہ جی حکومت کو ان کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے, ایسی چیزیں کرنی چاہیے, تو ہم بھی لک فارورڈ کرتے ہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بہتری آ جائے. بٹ اگر اوور آل اب دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں نا, مطلب ایک عام روٹین میں اگر بندہ گھر سے نکلا کوئی سامان وغیرہ لینے کے لیے تو وہ ایک ڈر خوف کا شکار ہو جاتا ہے. اور ہم جن ایک گنجان آباد علاقوں میں, لاہور تو تقریباً پورا ہی گنجان آباد علاقہ ہو چکا ہے, اگر آپ تھوڑے سے کھلے ایریاز میں جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ بڑی تعداد میں ملتے ہیں اچانک. اور یہ ٹائم آتا ہے, میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹائم کوئی آتا ہے جس میں اچانک آپ کو یہ اسٹرے ڈاگز اتنے زیادہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, بیچ میں یہ کام ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ خطرات اپنی جگہ منڈلاتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے میرے نزدیک اگر اس کا کوئی مڈ وے سولوشن ہونا چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ ویکسینیشن کر کے اور پھر انہیں ایک ایریا سے باہر منتقل کیا جائے. حکومت ایسا ایریا بنا دے جو ان کے لیے اسپیسیفک ہو. ہاں جی, مطلب اگر آپ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ویکسین ہوئی ہے یا نہیں, جہاں ان کو کھانا بھی ملے اور یہ اس جگہ میں پلتے رہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا وہ آ کے کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے, وہ زخمی ہے نہیں ہے, اسے ماضی میں زہر دیا گیا تھا اور اب اس کے اندر جسم کے اندر زہر ہے اور وہ اس وجہ سے فرسٹریٹڈ ہے یا اس وجہ سے وہ میرے اوپر بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے نہیں پتا اور نہ میں دیکھ کے عرض کر سکتا ہوں. تو اس وجہ سے میرا خیال میں اگر اس کا کوئی بہترین سلوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف دا سٹی ان کی کوئی باقاعدہ ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر انہیں منتقل کیا جانا چاہیے. اور پلس میں یہ جاننے کی بھی کوشش کروں گی کہ جو متاثرہ خاندان ہیں جن کے بچوں کو کسی نے کاٹ لیا, کسی بڑے کو کاٹ لیا, 100 طرح کی, ان کے لیے یہ جو جانوروں کی این جی اوز وغیرہ ہیں یہ کیا کام کر رہی ہے, ان کے لیے بھی کوئی؟ دیکھیں وہاں پر تو این جی اوز میرا خیال میں جاتی نہیں ہوں گی, میں تو نہیں جانتا ایسی این جی اوز کو جو مطلب وکٹم کے گھر جاتی ہوں. always they raise their voice for them جو مطلب بے زبان ہے. I agree, میں بھی ان کے حق میں بات کر لیتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو زبان والا ایک شخص, خاتون, مرد, بچہ, بوڑھا زخمی ہوا ہے, اس کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ جاتی ہے, چاہے وہ ضلعی ہو چاہے وہ فیڈرل ہو. آپ نے ٹاؤن شپ کے واقعے کا ذکر کیا, ٹاؤن شپ کے واقعے میں بھی ہمارا فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ وہ جو عطا طاہر صاحب ہیں وہ وہاں پر ضلعی انتظامیہ سے بھی بہت سارے لوگ, اور انہوں نے جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکے انہوں نے کیا. لیکن میرا خیال میں کہ جانی نقصان کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو اگر آپ اسے ایسوسیٹ کر دیں گے کہ حکومت نے کیا اسے آپ کو کمپنسیٹ کیا, تو یہ میرا خیال میں ایک جائز معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے انہیں کوئی باقاعدہ طور پر کچھ معاملات کو حل کرنا ہے تو آپ کو کوئی اس کا لانگ ٹرم سلوشن دیکھنا پڑے گا. اور مطلب مجھے ہمدردی کے ساتھ اختلاف بھی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمدردی اپنی جگہ ہونی چاہیے. اگر کتوں کے ساتھ آپ کی انسیت ہے وہ رکھیں آپ, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے کوئی, آپ دیکھیں پیچھے جو حال ہی میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں جو جن کے گلے میں پٹا تھا وہ اپنا پٹا چھڑا کے تو جا کے بھاگ کے کاٹتے ہیں. تو یہ کس طرح سے یہ لاجیکل سینس بن سکتی ہے کہ جناب وہ آپ انہیں زخمی کریں گے, آپ انہیں زہر دیں گے تو پھر ہی وہ آپ پہ بولا کے یا آپ پر وار کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا میرے نزدیک, تو ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہوتا. اگر ان کے پاس کوئی الگ سے کوئی منطق ہے تو پھر میرا خیال میں انہیں گھروں میں کتوں کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے, انہیں کھول کے رکھنا چاہیے, کیونکہ دے آر دی پیٹ ڈاگس. تھینک یو سو مچ احمد بلوچ.